जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ मोहम्मद आसिफ हुसैन आज उर्दू ग्रामर ऑनलाइन क्लास पार्ट 2 का दूसरा क्लास है और इससे पहले वाला क्लास हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप लोग दूसरे क्लास को भी देखें और इससे भी कुछ सबक हासिल करें और आगे चल करके दूसरों को भी बताएं। और इस शायर को लेकर के कि अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी बाकी है थोड़ी सी शराफत, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। जी, तो आज का क्लास का आगाज़ करते हुए मैं उन तमाम तलबा व तालिबात को खैर मकदम करता हूं जो हमसे जुड़े हैं और जो भी हमारे यूट्यूब पे देखने वाले साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे लोगों को भी बताएं और इससे फ़ायदा हासिल करें और लोगों को भी बता करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं इस क्लास का आगाज़ करते हुए इस सबक को आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, हमारा सबक कल का हुआ था हुरूफ़ तहज्जी में के बारे में बताया था, जिसमें आपको मुरक्कब हरूफ और मुफरद हरूफ और मनकूता और गैर मनकूता हरूफ के बारे में बताया था। उसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इस चीज़ को सीखें और समझें ताकि आपको फ़ायदा हो। दूसरा क्लास है हमारा हरूफ मुवाहिदा, जिसको वन डॉटेड लेटर कहते हैं। वन डॉटेड लेटर, वन डॉटेड लेटर वो हरूफ हैं जिसके ऊपर या नीचे सिर्फ एक नुक्ता हो, जैसे बा, जीम, खा, जाल, जा, ज़ाद वगैरह। आगे देखेंगे हिंदी में भी मैं बोला था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बता ही दूं। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपको सुन करके आप इसको ज़हन नशी आसानी से कर सकेंगे। जी, एक बिंदु अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनके ऊपर या नीचे केवल एक बिंदु होता है। उदाहरण बे, जीम, खे आदि। उसके बाद दूसरा है हरूफ मुसन्नात, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टू डॉटेड लेटर। वो हरूफ हैं जिसके ऊपर या नीचे दो नुक्ता हो, जैसे ते, काफ और ये। बस इतना ही हरूफ है जिसके ऊपर या नीचे से दो नुक्ते लगते हैं। यही तीन हरूफ हैं, बे, जीम, खे आदि। और भी हरूफ हैं, इसको आप देख लेंगे, ऊपर लिखा हुआ है उर्दू में। हिंदी में चंद ही अल्फाज में लिखा हूँ। और आप उर्दू कायदा की जो किताबें आती हैं, जिसको एक पनिया कहते हैं, अपने बिहार में इस किताब का बहुत ज़्यादा चलन है। उर्दू कायदा जो एक पनिया लोग कहते हैं, उसमें से आप देख लेंगे और मिला लेंगे कि एक नुक्ता वाले हरूफ कितने सारे हैं। उसके आगे देखिए हरूफ मुसन्नात। हरूफ मुसन्नात टू डॉटेड लेटर वो हरूफ हैं जिसके ऊपर या नीचे दो नुक्ता हो। ते, काफ, ये, ते, काफ, ये, ते, काफ और ये। इसके आगे हिंदी में देखें, दो बिंदीदार अक्षर ऐसे अक्षर जिनके ऊपर या नीचे दो बिंदु होते हैं। ऐसे बिंदु जिसके ऊपर या नीचे दो बिंदु होते हैं। उदाहरण ते, काफ, या। मुसल्लसा हरूफ थ्री डॉटेड लेटर वो हरूफ हैं जिसके ऊपर या नीचे तीन नुक्ता हो, जैसे से, चे और शीन। हिंदी में देखेंगे, तृतीय डॉटेड तृतीय बिंदु ऐसे अक्षर
جن کے اوپر یا نیچے 3 بندو ہوتے ہیں، اداہرن سے، چے اور شین۔ اس چیز کو آپ ذہن نشی کر لیں، میں بہت آرام سے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے اس کو ذہن میں چلے جائے، اور کلاس کے وقت میں چاہتا نہیں ہوں کہ کچھ لطیفہ کروں یا کچھ، اس سے وقت کا ضائع ہے اور اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ جی تو آگے چلیں، آج کا کلاس تھوڑا سا لمبا ہو جائے، ویسے ہونا نہیں ہے کہ کلاس لمبا ہو جائے، پھر آخری میں میں کچھ لوگوں سے بات بھی کروں گا۔ فوقانی حروف اب ڈاٹڈ لیٹر جس کے اوپر 1 یا 2 یا 3 نقطہ ہو اسے فوقانی حروف کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت آسان اس کا تعارف ہے، اس کا ڈیفینیشن بہت آسان ہے، اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ فوقانی حروف اب ڈاٹڈ، اب کے معنی اوپر ہوتا ہے، ڈاٹڈ، ڈاٹڈ کے معنی ہوں گے آپ کے نقطہ، اور لیٹر کے معنی حروف اکچھر، جس کے اوپر 1 یا 2 یا 3 نقطہ ہو اسے فوقانی حروف کہتے ہیں، جیسے تے، سے، خے، زال، زے اور شین۔ اس سب کے اوپر یا نیچے آپ دیکھتے ہوں گے، نیچے اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی حروف ہیں سب کے اوپر ہی نقطہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپ بندی اکچھر، اپ بندی، اپ 2 لفظ بنا ہے، اپ مطلب اوپر، اور بندی مطلب نقطہ، اور اکچھر معنی لیٹر۔ دیکھیے اردو میں فوقانی اکچھر اسے کہتے ہیں جس کے اوپر 1 یا 2 یا 3 بندو ہوتے ہیں، اسے فوقانی اکچھر کہتے ہیں۔ ادھارن تے، سے، خے آدی۔ اس کے آگے دیکھیں گے جسے کہتے ہیں تحتانی حروف ڈاؤن ڈاٹڈ لیٹر، یعنی وہ حروف جس کے نیچے 1 حرف، 1 نقطہ، 2 نقطہ یا پھر 3 نقطہ ہو اسے تحتانی حروف کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، اب تحتانی حروف اس کو کہتے ہیں جس کے نیچے ہی نقطہ ہو۔ جی تحتانی حروف ڈاؤن ڈاٹڈ لیٹر وہ حروف ہیں جس کے نیچے 1 یا 2 یا 3 نقطہ ہو اسے تحتانی حروف کہتے ہیں، جیسے بے، پے، چے، جیم اور چے۔ نیچے بندودار اکچھر، اردو میں تحتانی اکچھر اسے کہتے ہیں جس اکچھر کے نیچے بندو ہو، چاہے 1 یا 2 یا 3، تحتانی اکچھر کہتے ہیں۔ ادھارن اس کا دیکھ لیجئے، اس کا ادھارن آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے، پے ہے، بے، پے آدی، بے، پے آدی۔ اس کے آگے چلیں گے حروف علت، اس کے بعد حروف علت آ جاتے ہیں جس کو انگلش میں وویلز لیٹر، بہت سارے بچے لوگ اس کو تو رٹے ہوں گے، وویلز، میں بھی رٹوا دوں گا، آپ بھی ہم سے بھی رٹ لیجئے، وویلز لیٹر، جس کو اردو میں حروف علت کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جس کا تلفظ اگر الف اور واو اور یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف نہیں آ سکتا، ہر تلفظ میں آپ کو یہ حرف علت مل جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے لکھا، کوئی بھی آپ لے لیجئے اس کا ایگزامپل، جیسے میں یہاں لکھ کر کے دکھاتا ہوں، غم۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں حروف علت نہیں ہے لیکن غم کے معنی نکلتا ہے۔ جی تو غم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غم حروف ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حروف علت نہیں ہے، جس سے آپ اشکال کریں گے کہ سر اس کے اندر تو حروف علت ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ لفظ ایسا ہے جو معنی دے رہا ہے۔ تو بابو ایک بات سمجھ لو، یہ غم لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر بھی حروف چھپے ہیں۔ دیکھیے کیسے، اب میں اس کو مٹا دوں
پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ غم حروف کے اندر یہ چیز کیسے آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیے غم میں غین, غم کے اوپر زبر, اس کے بعد یہاں آپ کو لکھ دیں میم, جس کے اوپر یہ, جس کو ہم ساکن کہیں گے, سکون کہیں گے. اس کا نشان عربی میں ہوتا ہے اس طریقے سے, اور اردو میں اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ عربی کا نشان, عربی میں آپ دیکھیں گے اس طریقے سے لکھا رہتا ہے, سکون کا نشان. جی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ غم کے اوپر زبر دیا ہوا ہے, اس کا مطلب اس میں پلس کر کے الف چھپا ہوا ہے, پلس کر کے الف چھپا ہوا ہے, تو اس کے اندر بھی حروف علت پائے جائیں گے. اب کہیں گے اس میں حروف علت نہیں ہے, تو دیکھ لو اس میں حروف علت ہے. کیوں؟ اس زبر کو آنے کی وجہ سے, یہ زبر کو آنے کی وجہ سے اس میں پلس الف ہو گیا. جیسے آپ آ لکھتے ہیں, ہندی میں اگر آ لکھتے ہیں تو اس کے اندر حروف تو چھپے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آ لکھتے ہیں, تو آ میں کیا ہے جی, آ پلس آ, تب اس کا بنتا ہے آ پلس آ سے بنتا ہے آ. اسی طریقے سے حروف میں زبر, ہندی میں اس کو ہم ماترا کہہ دیں گے, لیکن ہمارے اردو زبان میں زبر کو یا زیر کو یا پیش کو اعراب کہتے ہیں. اور یہ اعراب بھی جو ہے 8 ہے, جو آپ کو آگے چل کر کے میں سبق میں بتاؤں گا, جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کا بھی لیسن آئے گا انشاءاللہ, میں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا. اس میں جو بھی شک ہونے والا تھا میں اس شک کو دور کیا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کا جو آپ کا ہندی میں لکھا ہوا ہے سور اکچھر. اردو میں سور اکچھر اسے کہتے ہیں جو اچارن میں ہر اکچھر میں یوگ ہوتا ہے. اداہرن الف واو اور یہ, الف واو اور یا, یہ تو 3 حروف جو ہیں جو ہر لفظ میں چھپے ہوتے ہیں. اگر آپ کو دکھتا ہے تو ٹھیک ہے, ایک ظاہری ہوتا ہے ایک باطنی ہوتا ہے, جس میں سے ظاہری حروف آپ کو تو دکھ جائیں گے, ظاہری حروف علت آپ کو دکھ جائیں گے, لیکن باطنی حروف علت آپ کو دیکھنے میں پریشانی ہوگی. اس کے لیے آپ کو اعراب کے لحاظ سے سمجھنا ہوگا. جی تو آگے ہم چلتے ہیں. حروف صحیح جس کو کانسوننٹ لیٹر کہتے ہیں, اس میں لیٹر چھوٹ گیا ہے. آپ نوٹس تیار کریں گے تو اس چیز کا ذہن نشی کر لیجئے ابھی, تاکہ نوٹس تیاری کرنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو. کانسوننٹ لیٹر, اس میں لکھا ہوا ہے الف واو اور یا کے علاوہ, الف واو اور یا کے علاوہ تمام حروف صحیح حروف ہیں. جیسے بے, تے, تے, ٹے, سے, جیم وغیرہ وغیرہ آدی ETC ایکسیٹرا. وینجن اکچر, اردو میں وینجن اکچر الف واو اور یا کے علاوہ سب اکچر وینجن اکچر ہیں. کیا ہے؟ وینجن اکچر ہے. اچارن میں آپ دیکھیں گے اداہرن کی جگہ پہ اچارن ہو گیا, اس کو غلط, یہ غلط ہے, اب اداہرن آنا چاہیے. اداہرن, اداہرن میں بے, پے اور تے آدی, اس کو بھی آپ ملا دیجیے گا کتابوں سے, کہ الف اور واو اور یا کو چھوڑ کے باقی جتنے حروف ہوں گے سب کو آپ ذہن نشی کر لیجیے گا, کیونکہ جب ٹیسٹ ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ سے پوچھی جائے گی. آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اور آسانی سے سیکھنا ہے اس چیز کو. آپ انگلش گرامر سیکھتے ہیں, اردو گرامر سیکھتے نہیں ہیں, ہندی ویاکرن سیکھتے ہیں, انگلش گرامر سیکھتے ہیں, لیکن اردو گرامر کو سب چھوڑ دیتے ہیں, جس کے بنا پر لوگوں کو سمجھنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے. اور اردو زبان ہماری ماں کی زبان ہے, محبت کی زبان ہے, مادری زبان ہے, جس کا اردو کے معنی لشکر کے آتے ہیں, سلطنت کے آتے ہیں, کھچڑی کے آتے ہیں, ہندی سے آتے ہیں, ہندوی کے آتے ہیں, اور بہت سے ہمارے مصنفین اور شعراء کرام جو اس دنیا سے گزرے ہیں, جو اپنے اپنے زمانے میں اردو کو الگ الگ طریقے سے اپنا نام دیے ہیں, سب کی ایک اپنی پہچان ہے. آگے آپ دیکھیں, اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو اس نمبر سے رابطہ کریں, سمپرک کریں, اور نہیں تو پھر اس گروپ میں آپ جوائن کریں. انشاءاللہ اب گروپ میں جوائن ہونے کے بعد میں وہیں پہ اس PDF کو اپلوڈ کر دیتا ہوں,
ڈال دیتا ہوں، یہاں سے اٹھا کے منتقل کر دیتا ہوں وہاں پہ. آپ وہاں سے اس کو آسانی سے حاصل کر سکیے گا. اور کوشش کیجیے کہ ہمارے ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ میں محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ اردو زبان ہماری مادری زبان بچی رہے. ہماری ماں کی زبان کو سب نیلام کر کے بیچ دیا ہے جیسے، تو اس کو سب سے بچانا ہے اور سب کو سیکھنا ہے. اس لیے میں اس شاعر کو پہلے لکھا تھا. ابھی باقی ہے تھوڑی سی شرافت جو لوگ اردو بولتے ہیں، یعنی اردو بولنے والے کے اندر کچھ تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے، کچھ اخلاق پن ہوتا ہے، ان کی زبان میں کچھ خوشبو ہوتی ہے، جس سے لوگ اچھی طریقے سے روشناس بھی ہو جاتے ہیں. تو اسی روشناس کو آپ لے کر کے دوسروں تک بھی بتائیے. اور جس کو بالکل ہی نہیں آتی ہے اردو، میں بار بار بول رہا ہوں، پچھلے بار ویڈیو میں بھی بولا تھا، بتایا تھا، اور اس بار بھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں ہی نہیں. اگر آپ کو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو بالکل ہی اردو نہیں آتی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. میں انشاءاللہ میں اپنی کوشش اس کے اوپر ڈالوں گا تاکہ وہ سیکھ جائیں، اردو زبان کو سیکھے. کیونکہ تمام کتابیں ہماری اردو ہی میں آتی ہے. اسلامی کتابیں، تاریخ الاسلام ہیں، اور اگر دینی کتاب میں احادیث اور ترجمہ دیکھیں گے، منتخب احادیث کی کتابیں دیکھیں گے، فضائل اعمال دیکھیں گے، وہ تمام کی تمام کتابیں ہماری اردو زبان میں ہیں، جس کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے، جس سے آپ اپنی اگلے والے نسل کو صرف ہندی اور انگلش ہی تک محدود نہ رکھیں، اور اردو کا بھی علم ان کے اندر محفوظ کرائیں، تاکہ وہ اردو کو سمجھ بھی سکے اور بول بھی سکے، اور اگر ضرورت پڑے تو دوسروں کو بھی بتا بھی سکے. تو میں آج کا ویڈیو اسے بہت بڑا ہو گیا ہے پچھلی والے ویڈیو سے، تو میں اسی بات پہ اپنے کلاس کو مکمل کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.